अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुशामदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुल फेरोज़ कद आदम आईने के सामने खड़ी हर जाविये से खुद को जांच रही थी। चांद सी उजली रंगत जिसमें गुलाबों की गुलाबियां घुली हुई थीं, तो मगरूर नाक, छोटा सा दहाना जिसमें मोतियों की कितारें झिलमिला रही थीं, और अहमरी लबों का कातिल कटाव, सबसे बढ़कर सब्ज कान सी साहिर आंखें जिन पर दराज रेशमी पलकों की झालर झुकी रहती, तो मुकाबिल मुंतज़िर रहता कि वो पर्दे उठने पर क्या क़यामत सामने आएगी। और जब वो पलकें उठती तो दुनिया के नायाब तरीन जवाहर उनके सामने हेज नजर आते। और इसमें किसी को ज़रा बराबर शक भी ना था, बल्कि वो खुद भी इस बात से आगाह थी कि जिस महफिल में गुल फेरोज़ हो, वहाँ फिर सितारों में रोशनी बाकी नहीं रहती और शमें बुझ जाती हैं। वो किसी को अपने मद्दे मुकाबिल समझती ही ना थी। कोई उसके सामने आने की जुर्रत ही ना कर सकता। सब यही कहते थे। तो फिर उसने एक बार फिर खुद पर निगाह डाली। स्याह नेट के बेशकीमत लिबास में उसका बदन हीरे की तरह दमक रहा था, मगर फिर उसे ये सब आम सा क्यों लग रहा था? शायद ये आईना झूठ बोलता है, या शायद आज तक जो कुछ लोगों ने कहा उसे खुश करने के लिए था। अगर वो सच था तो फिर ये सब क्या था? उसके वजूद में कैसी आग भड़क उठी थी कि उसका तन मन खाकस्तर हुआ जा रहा था। क्या अभी भी उसे किसी बहार का इंतज़ार था, या खिज़ां अब उसका मुस्तकबिल थी? उसने एक एक करके जेवर ड्रेसिंग टेबल पर ढेर करना शुरू कर दिया। चूड़ियाँ, टॉप्स, नेकलेस, अंगूठियाँ। जी चाह रहा था इन सब को डस्टबिन में फेंक दे, मगर सब चीज़ों को इकट्ठा करके सेफ में लॉक किया और चेहरे पर लोशन लगाकर रुई से साफ करने लगी। फिर वार्डरोब से नाइट ड्रेस निकाला और बाथरूम में घुस गई। काफ़ी देर बाद नहाकर गीले बाल तौलिए में लपेटे हल्के नीले रंग के लिबास में बाहर आई और बाल सुलझाने लगी। बहुत पहले की एक बात याद आई। अम्मी कहा करती थी, बहुत गीले बाल मत सुलझाया करो, कमज़ोर होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। ज़रा सूख जाएं और हल्के से नम हो तो सुलझाया करो। पहले उसे अपने हुस्न की हिफाजत का बहुत ख्याल रहता था, मगर आज ऐसी कोई ख्वाहिश बाकी न रही थी। शहद रंग चमकीले बाल पुष्ट पर बिखेरे वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली तो सामने बेड पर लेटे शहजाद को देखकर चंद लम्हों को ठटकी, लेकिन फिर बढ़कर बेड के दूसरे किनारे पे लेट गई। ऐसी भी क्या जल्दी थी यार कि आते साथ लिबास तब्दील कर लिया। जाते हुए भी तुम्हें नहीं देख सका और अभी भी तुम ये नाइट ड्रेस पहनकर आ गई हो। अगरचे तुम इस लिबास में भी होश उड़ाए दे रही हो। यार वो क्या कहते हैं शायर, प्लीज़ शहजाद, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खामोश हो जाए। क्या क्या हुआ? इधर देखो मेरी तरफ, बुखार तो नहीं? हाथ इधर करो। शहजाद परेशान होकर उस पर झुका। उसने नागवारी से उसका हाथ झटक दिया। कुछ नहीं हुआ मुझे, प्लीज़ मुझे सोने दो, अभी मुझे कोई बात नहीं करना, सर में दर्द हो रहा है। शहजाद ने हैरत से उसे देखा। क्या हो गया है हनी, कैसे बिहेव कर रही हो तुम? सर में दर्द है तो पेन किलर ले लो, बल्कि ठहरो मैं देखता हूँ। मैंने कहा ना शहजाद, मुझे कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ मुझे कुछ देर सुकून और खामोशी से लेटने दो। मगर तुम जानती हो हनी, तुम्हारी तकलीफ़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो तुम कुछ नाराज़ लग रही हो? शहजाद, अगर तुम चाहते हो ना कि मैं इस कमरे में ही रात गुजारूं, बेडरूम से निकलकर कहीं बाहर ना चली जाऊं और घर के बाकी अफराद को बातें करने का मौका ना मिले, तो प्लीज़ फ़िलहाल मुझसे कुछ मत पूछो। उसने करवट बदलकर खुद पर चादर तान ली। शहजाद थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर वो करवट बदल कर लेट गया, मगर सोच रहा था इसे क्या हुआ। यूं ही दिमाग ख़राब हुआ है, या फिर किसी ने कुछ उल्टा सीधा बता दिया, या फिर कहीं
اسے کچھ سنگن تو نہیں مل گئی؟ اگر ایسا ہوا تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، نہ جدائی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی خاطر میں ساری دنیا چھوڑ دوں، اس کے پلو سے بند کے بیٹھ جاؤں۔ سراہنے اور سراہے جانے کی خواہش تو انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور پھر عورت اللہ کی ایسی مخلوق ہے جس کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن، روٹی پانی کے ساتھ محبت اور تعریف کی ڈوز ملنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کی زندگی بے انتہا بے رنگ ہو جاتی ہے، یا یوں کہے وہ زندگی سے دور ہو جاتی ہے۔ شادی شدہ عورت تو شوہر کے ایک لمحے کی تعریف پر ہی کھل اٹھتی ہے، پھر اگر سامنے گل فیروز ہو تو قصیدہ خوانی کرنے والے کے پاس لفظوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے، بولتے بولتے تھک جائے۔ واقعی گل فیروز تھی ہی ایسی۔ امی خود بھی کافی خوبصورت تھیں اور ابا بھی بہت خوبرو، اس لیے تینوں بڑے بہن بھائی جہاں جاتے سب کی توجہ کا مرکز بن جاتے۔ لیکن گل کی تو بات ہی جدا تھی، اس کا حسن خیرہ کن تھا۔ خود اسے بھی یہ احساس بچپن سے ہو گیا تھا، جب وہ بھی مشکل سے 5-6 برس کی تھی۔ کہیں امی کے ساتھ جاتی یا لوگ امی ابا سے ملنے آتے تو خواتین عموماً اس قسم کی گفتگو کرتی: مسز ناصر، یوں تو آپ کے سبھی بچے پیارے ہیں، مگر گل فیروز کی تو بات ہی الگ لگتی ہے۔ جی ہاں، اب دیکھیے نا، عافیہ بھی کس قدر پیاری لگ رہی ہے، مگر گل کی بات اور ہے۔ اور کیا بھائی طلعت، تم اور تمہاری فیملی جس محفل میں پہنچ جاؤ نا، وہاں سب پر طاری ہو جاتے ہو، سب کے حواس پہ سوار ہو جاتے ہو۔ خاص طور پہ بھائی تمہاری گل، اس پر سے تو نظر ہی نہیں ہٹتی۔ اور خوبصورت پھولے پھولے فراکوں میں، سنہری بالوں میں رنگین پونیاں باندھے گل فیروز پریوں کے دیس کی شہزادی لگتی، یا پھر کوئی خوبصورت رنگین تتلی۔ عافیہ اس سے 3 سال بڑی تھی اور دونوں بھائی عافیہ سے بھی بڑے تھے۔ وقت حسب معمول انتہائی تیزی سے بیتا تھا۔ وہ میٹرک میں آ گئی تھی اور عافیہ 3rd ایئر میں، جب ان کے اسکول میں ہونے والے ایک فنکشن کے دوران میں ایک ٹیبلو پیش کیا گیا۔ اسے پھولوں کی شہزادی کا رول دیا گیا، اور جب سر پہ پھولوں کا تاج سجائے، ہلکی گلابی لباس میں ملبوس وہ اسٹیج پر آئی تو تا دیر بجنے والی تالیاں یہ بتانے کے لیے کافی تھیں کہ اس کے سوا اور کوئی اہم نہیں۔ اور اس کے امی ابو کے لیے حیرت اور پریشانی کا باعث یہ بات بنی کہ اس فنکشن کے دوسرے روز سے اس کے لیے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ ایک تو مصروف سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیت، اکلوتے کروڑ پتی کے بیٹے کا رشتہ تھا، جس کی والدہ اس فنکشن میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو تھی۔ وہ فنکشن سے اگلے روز گل کے لیے اپنے اعلیٰ تعلیم یافتہ، ملک کے مشہور و معروف کاروباری ادارے کے واحد وارث کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ گل کے گھر والے تو حیران رہ گئے۔ اس کے امی ابو نے اس کی کم عمری کا عذر کیا، ادھوری تعلیم کا بہانہ کیا، مسز جمالی کے بیٹے اور گل کی عمروں کے مابین 10-12 سال کے فرق کا بہانہ کیا، مگر وہ کوئی عذر ماننے کو تیار نہ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمروں کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا اگر ذہنی ہم آہنگی ہو، اور لڑکیاں ویسے بھی جلد بڑی لگنے لگتی ہیں۔ وہ ہر طرح کی یقین دہانی کرانے کو تیار تھیں کہ شادی کے بعد وہ گل پر نہ تو کوئی پابندی لگائیں گی، نہ ہی کوئی ذمہ داری ہوگی، وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہے۔ فی الحال وہ لوگ صرف منگنی کر لیتے ہیں، شادی 2-3 سال بعد ہو جائے گی۔ ان کو گل کے والدین نے بمشکل منع کیا تھا، اور پھر تو جیسے تانتا بن گیا ہر آنے والا گل کے رشتے کا طلبگار۔ اس کی امی کچھ پریشان تھی۔ عافیہ اس سے بڑی تھی، بڑی بڑی بھوری آنکھوں اور سنہری رنگت، کمر سے نیچے تک لہراتے بھورے بال اور نازک سراپے کی مالک عافیہ نظر انداز کیے جانے کے لائق ہرگز نہ تھی۔ وہ جہاں بھی موجود ہوتی سب میں نمایاں اور ممتاز نظر آتی تھی، لیکن جہاں گل فیروز آ جاتی تو پھر عافیہ بھی پس منظر میں چلی جاتی۔ گل ہر دم ہنسنے کھلکھلانے والی شوخ سی لڑکی تھی، جسے اپنے حسن سے خدا گاہی نے غرور کا بانگ پن بھی عطا کر دیا تھا، جبکہ عافیہ قدرے کم گو اور سنجیدہ طبیعت کی مالک۔ ان کے بڑے فرو بھائی کی شادی کے بعد اب امی ابو ولید بھائی کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ عافیہ تب ایم اے کر چکی تھی اور گل بی اے فائنل میں تھی، جب ولید بھائی کی منگنی کے موقع پر یوں ہی اتفاقیہ اس نے امی اور بڑی خالہ کی گفتگو سن لی۔ امی کہہ رہی تھی،
آپا آپ بڑی ہیں اور پھر سگی خالہ ہیں، آپ کا حق ہے، لیکن عافیہ کی موجودگی میں پہلے گل کا رشتہ طے نہیں کر سکتی۔ عافیہ کیا سوچے گی؟ اور پھر اس میں کوئی کمی یا خامی تو نہیں کہ میں اسے نظر انداز کر دوں؟ اللہ نہ کرے طلعت کہ عافیہ میں کوئی کمی یا خامی ہو، اور یقین جانو مجھے عافیہ سب سے پیاری ہے، لیکن کیا تمہیں معلوم ہے تمہاری نند فریدہ باجی اپنے بیٹے شہزاد کا رشتہ لانے والی ہیں؟ عافیہ کے لیے خاندان میں کئی جگہ ذکر بھی کر چکی ہیں۔ کمال ہے، تمہیں نہیں علم، تبھی تو میں نے عافیہ کا نہیں مانگا۔ اور ان کے انکشاف سے امی حیران بھی تھی، خوش بھی۔ زین بھی بہت سلجھا ہوا اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکا تھا، اس کی بہت اچھی گورنمنٹ جاب تھی، جبکہ شہزاد بھی نہ صرف اپنا خون تھا بلکہ اپنے والد کی وسیع جاگیر کا کاروبار کا تنہا وارث بھی تھا۔ یقیناً یہ دونوں رشتے ان کی بیٹیوں کے لیے مناسب تھے کہ ان کا اور ناصر صاحب کا یہ نظریہ تھا کہ اگر خاندان میں ہی اچھے رشتے مل جائیں تو باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ گل کو یہ سب نہ جانے کیوں عجیب لگ رہا تھا۔ زین میں اگرچہ کوئی برائی نہ تھی، پڑھا لکھا، شکل و صورت بھی اچھی تھی، بلکہ کسی حد تک شہزاد سے زیادہ ہی خوبصورت تھا، مگر اس کا سادہ اور خشک رویہ گل کے لیے ہمیشہ حیرت کا باعث رہا۔ قریبی رشتہ دار ہونے کے ناطے اکثر سامنا رہتا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ زین کا رویہ بہت عام سا ہوتا، جبکہ وہ خود کو خاص الخاص سمجھ کر اسی طرح کے رویے کی متقاضی ہوتی تھی۔ لڑکے تو اسے دیکھتے ہی تسلیم و رضا کا پیکر بن جاتے، بہانے سے اس کے ارد گرد منڈلاتے، موقع بے موقع اس کی تعریفیں کرتے، مگر زین نے کبھی اسے غیر معمولی اہمیت نہ دی تھی۔ عافیہ اور اس سے بلکہ اپنی دیگر تمام کزنز سے اس کا رویہ ایک جیسا ہی تھا، جبکہ اس کے برعکس شہزاد، وہ ایک اچھی خوش باش فطرت کا حامل تھا، اکثر عافیہ کی بھی تعریفیں کرتا، اور گل کو دیکھ کر تو اسے جانے کون کون سے اشعار اور تشبیہات سوچتی کہ گل حیران ہو جاتی۔ اس کے حسن کو سراہنے والے تو سب تھے، اس کی خوبصورتی کی تو ایک دنیا دیوانی تھی، بچپن سے لے کر آج تک اس نے تعریفیں ہی سنی تھی، اس لیے ہر تعریف کو وہ اپنا حق سمجھ کر وصول کرتی تھی۔ مگر شہزاد جس طرح اس کی مدح سرائی کرتا، اس کا رنگ ہی جدا ہوتا، اس میں نہ عامیانہ پن ہوتا اور نہ کچھ کمی ہوتی، بلکہ اس کے الفاظ ہمیشہ اتنے اچھوتے ہوتے کہ گل گھنٹوں سرشار رہتی۔ اور ابھی امی اور خالہ کی گفتگو نے اسے پریشان کر دیا۔ زین جیسے بندے کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل تھا، اور وہ امی کے سامنے انکار کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ خاموش اور تنہا ایک کونے میں کھڑی تھی جب زین ادھر سے گزرا، اسے دیکھ کر مسکرایا اور پھر یہ کہتا ہوا چلا گیا، آپ کی فرینڈز ڈھونڈ رہی ہیں آپ کو۔ اور وہ وہاں سے ہٹنے ہی والی تھی کہ شہزاد آ گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ سمندر کے پانیوں سے کوئی جل پری نکلی ہے، یا کوئی انتہائی بیش قیمت آبدار موتی، یا پھر نیلے آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ ارد گرد تاروں کی جھرمٹ بھی نہیں، مگر قریب آیا تو جانا یہ تو اپنی گل فیروز ہے۔ یار واقعی سب رنگ تمہارے لیے ہی بنے ہیں، اور آج تمہارا یہ رائل بلو سوٹ، سلور جیولری دیکھ کر تو واقعی چاند شہزادی کہنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ مسکرا دی۔ توبہ ہے شہزاد بھائی، یہ آپ بھی کون سی شاعروں اور ادیبوں والی زبان استعمال کرتے ہیں، سیدھے سے تو بات کرتے ہی نہیں۔ ارے بھائی گل، تمہاری عام الفاظ میں تعریف کرنا نا تمہارے حسن کی توہین ہے، اور یہ شاعر ادیب نا جس حسن کی تعریف میں صفحے کالے کرتے ہیں، انہوں نے مجسم دیکھا ہی کب ہے۔ یہ خوش نصیبی تو ہمارے حصے میں آئی ہے، تو ہمیں الفاظ کا ذخیرہ بھی کم لگتا ہے۔ اور پھر اس نے بارہا شہزاد کے الفاظ تصور میں دہرائے، خود بخود ہی زین کا سنجیدہ سا انداز یاد آ جاتا۔ وہ خاطب تو یوں ہوتے ہیں گویا بہت بزرگ ہو، شہزاد بھی تو انہی کے برابر کا ہے، لیکن کیسے گفتگو کرتا ہے، بالکل دوستوں کی طرح، آپ جناب کر کے فضول تکلف نہیں کرتا۔ اور اس پر پھپھو اور خالہ کے خیالات۔ میں بہرحال زین سے شادی کسی صورت نہیں کروں گی۔ پھپھو کی بیٹی ندا اس کی کلاس فیلو تھی اور پچھلے کئی روز سے طبیعت کی خرابی کی بنا پر کالج سے غیر حاضر تھی۔ ولید بھائی اپنے سسرال جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، ان کے سسرال پھپھو کے گھر کے قریب ہی تھا۔ گل کا جی چاہا وہ بھی شہزاد سے ملے،
بعد میں تو اسے عافیہ کا ہی نصیب ہونا ہے۔ کچھ وقت تو اس کے خوبصورت الفاظ سننے کو مل ہی جائیں۔ چوکیدار نے اسے دیکھ کر گیٹ کھول دیا اور وسیع و عریض سرسبز لان اور خوش رنگ پھولوں کو دیکھتی سرخ ماربل سے بنی طویل روش پر چلتی گھر کے رہائشی حصے کی طرف پہنچی تو لاؤنج کے پاس ٹھٹک کے رک گئی۔ غالباً پھپھو اور شہزاد یہیں قریب ہی کھڑے تھے اور لگ رہا تھا کافی دیر سے بحث ہو رہی ہے، کیونکہ پھپھو کی آواز سنائی تھی۔ شہزاد، عافیہ اور گل دونوں مجھے بہت پیاری ہیں۔ ٹھیک ہے، گل بہت خوبصورت ہے، مگر عافیہ بدصورت تو نہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کی سلجھی ہوئی سادہ طبیعت اور ذہانت مجھے بہت پسند ہے۔ تم جس طرح کے ابھی تک لاؤ بالی اور کھلنڈرے بنے ہوئے ہو نا، تمہارے لیے ایسی ہی بیوی کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر اس گھر کی اکلوتی بہو کو ایسا ہونا چاہیے جو بہت ذمہ دار ہو، تمہاری تینوں بہنوں کے لیے میکے کا مان بن سکے، اور مجھے عافیہ جیسی لڑکی کی ہی ضرورت ہے۔ شہزاد کی آواز میں غصہ بھی تھا اور ہٹ دھرمی بھی، اور فیصلے کی بے لچک دھمک بھی۔ آپ میرے لیے بیوی لانا چاہتی ہیں یا اپنی خوشیاں پوری کرنے کے لیے؟ اگر میری شادی کا خیال ہے تو آپ کو صاف بتا چکا ہوں کہ صرف گل فیروز اور کوئی نہیں۔ شہزاد، میری بات سنو، میں طلعت بھابھی سے ایک بار باتوں ہی باتوں میں عافیہ کے لیے بات کر چکی ہوں، اب کس منہ سے گل کا رشتہ لے کے جاؤں؟ آپ کون سا باقاعدہ رشتہ لے کے ماموں مامی کے پاس گئی ہیں؟ وہ تو اب جائیں گی گل کے لیے۔ لیکن شہزاد، گل چھوٹی ہے، عافیہ بڑی، میں بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی کے لیے کیسے سوال کروں؟ پھپھو نیم رضامند سی تھی۔ شہزاد کہنے لگا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، آپ بس ماموں مامی سے بات کریں کہ عافیہ کے بعد گل کا رشتہ طے کرنے کے لیے وہ کچھ اور نہ سوچے، اسے بس آپ کی بہو بننا ہے۔ باہر کھڑی گل کے دل میں ایک طرف خوشیوں کی برسات امٹ آئی تو دوسری طرف خطرہ بھی تھا کہ عافیہ کی موجودگی میں کہیں امی شہزاد کو بھی منع نہ کر دیں۔ یا اللہ، عافیہ کے لیے جلد از جلد کوئی ڈھنگ کا رشتہ بھیج۔ اور تبھی اس کے ذہن میں زین بھائی کا خیال آیا۔ اللہ کرے زین بھائی عافیہ سے شادی کر لیں، اس نے صدقے دل سے دعا کی۔ دور سے آتے چوکیدار کو دیکھ کر وہ تیزی سے دروازہ کھول کر اندر لاؤنج میں چلی گئی، جہاں اس کا استقبال بہت گرم جوشی سے ہوا۔ شہزاد اور ندا تو خیر اس کے دیوانے تھے ہی، پھپھو نے بھی بہت پیار سے اسے اپنے ساتھ لگا کر پیشانی چوم کر دعائیں دی۔ اسے اپنی دعاؤں کی قبولیت اور جذبوں کی سچائی پر اس وقت یقین آیا جب چند دنوں بعد بڑی خالہ آئیں اور اس کی بجائے عافیہ کے لیے دستے طلب دراز کیا۔ امی اور ابو تھوڑے حیران ضرور ہوئے کہ پہلے وہ کسی اور بات کا اشارہ دے چکی تھی، مگر سر جھکا کر کہنے لگے، طلعت، گل فیروز اور عافیہ میرے لیے ایک برابر ہے، لیکن بچوں کی مرضی بھی ضرور دیکھنی چاہیے کہ زندگی تو بہرحال انہی نے گزارنی ہے۔ زین کہتا ہے وہ گل کو بہن سمجھتا ہے اور اپنی چھوٹی بہن سے کوئی اور رشتہ استوار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ امی ابو نے فوراً کوئی جواب نہ دیا، لیکن وہ دل سے اس رشتے کے لیے راضی تھے۔ پھر جب پھپھو نے شہزاد کے لیے گل کا ہاتھ مانگا تو سب مراحل بہت تیزی سے طے ہو گئے۔ عافیہ اور زین بھائی کی شادی کی تاریخ تو فوراً طے ہو گئی، لیکن گل اور شہزاد کی شادی گل کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد طے پائی۔ منگنی کے بعد شہزاد کی بے قراریوں میں اضافہ ہو گیا۔ فون، کارڈز، پھول اس کے آنگن اور دل کو معطر رکھتے۔ دوسری طرف زین کا رویہ شادی کے بعد بہت عام سا تھا کہ کبھی کبھی گل سوچنے لگتی، کاش میں نے عافیہ کے لیے زین کی ہمراہی نہ مانگی ہوتی، اس کی بجائے محبت کرنے والے انسان کا ساتھ مانگا ہوتا۔ زین تو بولنے کے معاملے میں بہت کنجوس، عافیہ کتنی پیاری دلہن بنی، جبکہ اس کے پہلو میں بیٹھا زین تب بھی خاموش ہی تھا، بس کبھی کبھی مسکرا دیتا۔ اور جب سب کزنس نے اسے چھیڑا کہ عافیہ کی تعریف میں کچھ تو کہو، تب بھی بس مسکرا دیا، جبکہ شہزاد آ کر گل کے قریب کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، ارے بھائی، یہ فرمائش ہم سے کرو تو دیوان تخلیق کر سکتے ہیں، ہے کوئی انسان ہو تو سامنے آئے۔ اور اس کے یوں کہنے پر سب کزنس نے خوب شور مچایا۔ گل پر شرم اور فخر نے ایک ساتھ ہلا بولا تھا اور وہ وہاں سے ہٹ گئی، اور ابھی بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ زین نے تو شاید ہی کبھی عافیہ کو سراہا ہو، چاہے وہ جتنی ہی کم گو اور سنجیدہ ہو، مگر ہے تو عورت، اور بدصورت سے بدصورت عورت بھی اپنے محبوب اور شوہر سے خاص اپنی تعریف میں کچھ سننا چاہتی ہے کہ یہ تعریف، یہ محبت کا اظہار عورت کے من کے پودے کی آبیاری کرتا ہے۔ گل اکثر بہت غور سے عافیہ کا مشاہدہ کرتی، پھر عافیہ تو ایک بہت پیاری نازک سی لڑکی تھی، کیا یہ سب اس کے خواب نہ ہوں گے؟ اکثر کریت کریت کر اس سے سوال پوچھتی،
आफिया तुम खुश तो हो ना? उसने कभी बाजी आपा कहने का तकल्लुफ ना किया था, और आफिया थी भी इतनी नाजुक और कामनी सी कि गुल से बड़ी भी नहीं लगती, बल्कि ज़्यादा बराबर ही लगती थी। जैन भाई तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं। और आफिया अपने लिए बहन की ये मोहब्बत भरी तशवीश देखकर जहाँ खुश होती वहीं हैरान भी हो जाती। गुल, तुम ये सब क्यों पूछती हो? तुम्हें आखिर क्या शक है? तो गुल पूछने लगती, मेरा मतलब है आफिया, जैन भाई तो काफ़ी कम गो हैं, वो तो कभी भी तुम्हारी तारीफ नहीं करते। और आफिया हंसते हंसते बेहाल हो जाती। कम ऑन गुल, अब बड़ी हो जाओ। भाई मैं जैन की बीवी हूँ, उनकी इज्जत, क्या मुझे उनके प्यार के इजहार के लिए ज़ाहिरी, फिल्मी और अफसानवी तर्ज के तारीफ़ी कलमात की ज़रूरत है? तो गुल मुतमईन हो जाती। उसे याद आया कि जब बड़ी खाला जैन का आफिया के लिए रिश्ता लाई थी और वो शहजाद की मोहब्बत में सरशार घूम रही थी, तो जैन की एक कज़न जो गुल की अहमियत और हुस्न से जुज़-बुज़ रहा करती थी, एक दिन गालिबन उसे जलाने और ये बताने के लिए कि तुम खुद को मलका हुस्न समझकर बहुत इतराती हो, तुम्हें भी कोई रिजेक्ट कर सकता है, कहने लगी, गुल, मोमानी जान को तो तुम बहुत पसंद हो और वो तुम्हें बहू बनाने के लिए बेचैन है, मगर ना जाने क्यों जैन भाई को क्या हुआ है कि वो इनकार कर रहे हैं। फिर ज़रा तवक्कुफ से गुल को बगौर देख कर बोली, एक रोज़ यूं ही इत्तेफाक से मैंने मोमानी जान और जैन भाई की गुफ्तगू सुन ली, तो जैन भाई कह रहे थे, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ज़ाहिरी हुस्न को तरजीह देते हैं, मैं ज़हनी हम आहंगी को तरजीह देता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी शरीक हयात बेशक बेमिसाल हुस्न की मालिक ना हो, मेरी इस दवाजी ज़िंदगी पुरसकून हो। इसलिए अम्मी खुदारा मेरी बात मान ले और आफिया को इस घर के लिए ले आए। तो मोमानी जान कहने लगी, तुम कहते हो तो तुम्हारी बात मान लेती हूँ, आफिया भी कुछ कम तो नहीं है। अपने चेहरे पे नगमाना की निगाहें जमी देखकर गुल खिलखिला के हंस दी। बेवकूफ़, तुम्हें मैं कैसे बताऊं, ये मुझे जलाने वाली बात ना मेरा दिल जला नहीं रही, बल्कि मेरी तो दिली आरज़ू पूरी हो गई कि आफिया का रिश्ता जैन भाई के पल्ले से बन गया। नगमाना यार, मैं किस कदर खुश हूँ आफिया और जैन भाई की निस्बत से। सब घर वाले भी बहुत खुश हैं कि जैन भाई और आफिया एक दूसरे के लिए बिल्कुल मुनासिब हैं। ना जाने क्यों खाला अम्मी ने मेरे बारे में सोच लिया। ना बाबा, इन जैसे संजीदा और कमगो शख्स के साथ का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और तब यही सोचकर वो मुतमईन हो जाती थी कि आखिर जैन भाई ने आफिया को खुद पसंद किया है तो खुश भी रखते ही होंगे ना। फिर उसकी शहजाद के साथ शादी क्या हुई कि वो खुद को मजीद आसमानी मखलूक समझने लगी। शहजाद हर दम उसकी तारीफ में ज़मीन आसमान के किलाबे मिलाता रहता। ज़रा उसके सर में दर्द होता तो शहजाद की जान पे बनाती, बार बार उसकी तबीयत पूछता, डॉक्टर के पास ले जाता, उसके पास से भी ना हिलता। अपने लिए उसकी यह दीवानगी गुल को मगरूर तरीन बना देती। उसे शहजाद की मोहब्बत में कभी शक ना हुआ, और होता भी क्यों, उसकी मोहब्बत में तो बच्चों की आमद और गुजरते वक्त के साथ आम मियाँ बीवी की तरह ठहराव की बजाय मज़ीद शिद्दत ही दार आई थी। फूफो और फूफा भी उसका बहुत ख्याल रखते थे। अब उसका बड़ा बेटा 5 साल का, छोटी बेटी 1.5 साल की, बच्चों की देखभाल के लिए आया मौजूद थी। घर का इंतज़ाम उसी के पास था, मगर फूफो ने कभी उस पर कोई पाबंदी ना लगाई। अक्सर उसके हिस्से की जिम्मेदारियां भी वो खुद निभा देती। खुद उसने भी खुद को काफ़ी तब्दील किया था और घरेलू अमूर में दिलचस्पी लेती थी। तभी एक रोज़ फूफो उससे काफ़ी खुश थी कि शहजाद उनके पास आ बैठा, तो मुस्कुरा के कहने लगी, वाकई शहजाद, तुम्हारा इंतखाब दुरुस्त था, गुल तो बहुत समझदार हो गई है। और शहजाद ने मुस्कुरा कर पहले माँ को फिर उसे देखा और कहने लगा, अम्मी, इंतखाब तो मेरा वाकई लाजवाब है, अलबत्ता समझदारी वाली बात पर यकीन नहीं आ रहा। गुल ने घूर कर उसे देखा, कुछ कहना चाहती थी कि उसने हाथ जोड़ दिए। रहम मलका आलिया, हम तो पहले ही आपकी निगाह नाज के घायल हैं, मजीद तीर मत चलाइए। हम जान की अमान चाहते हैं और अपनी गुस्ताखी की माफ़ी। और फौ शहजाद, कुछ तो ख्याल कीजिए, जो जी में आता है बोलते हैं। उसने सुर्ख पड़ते हुए सामने बैठी फुप्पो और ज़रा फासले खेलते बच्चों की तरफ इशारा किया। शहजाद और फुप्पो दोनों हंस दिए। अम्मी के इसरार पर वो उनके यहाँ रहने के लिए गई थी। उधर से आफिया भी आई हुई थी। उसके 3 बेटे थे, खूब रौनक थी। वलीद भाई की पोस्टिंग हैदराबाद में थी, जबकि फ़ारूक भाई और उनके दोनों बच्चे यहीं थे। बड़ी भाभी काफ़ी मिलनसार तबीयत की थी
اور دونوں نندوں سے ان کے تعلقات بھی اچھے تھے، اس لیے اس کا وقت بہت اچھا گزرا۔ شہزاد کا دن میں 2 بار فون آتا اور آفس سے واپسی پر وہ اس سے اور بچوں سے روز ملتا ہوا جاتا۔ اسے بیڈ روم کی ویرانی اور اداسی کے ایسے نقشے کھینچتا کہ ہنسی آ جاتی، اور اپنی اہمیت اور شوہر کی من چاہی بیوی ہونے کا احساس لیے اس کے چہرے پہ الوہی چمک پیدا ہو جاتی۔ بھابھی بھی کہہ اٹھتی، واہ گل، شادی کے 6 سال بعد بھی تمہارا مجنو تو بالکل پہلے دن جیسا ہے، اور کیوں نہ ہو، ہم نے اسے بے مثال ہیرا دیا ہے، اسے کچھ اور دیکھنے کی فرصت ہی کب ملتی ہے۔ وہ جھیم چاہتی، بھابھی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ صحیح کہہ رہی ہوں بنو، یہ شہزاد کے آنے پر اس کی باتیں سن کر تمہارے چہرے پہ جو لالی چھا جاتی ہے اور تم رنگوں میں نہائی کھڑی ہوتی ہو، تو یہ ایسے ہی نہیں ہوتا، کچھ تو پیار کے نغمے سنا کر جاتے ہوں گے۔ ادھر زین کا ان 3 دنوں میں ایک ہی بار فون آیا تھا، اور ادھر سے ایک آدھ بار عافیہ نے کیا۔ ایک روز زین عافیہ اور بچوں کو لینے آیا تو بھابھی کہنے لگی، ایک بات بتائیں زین بھائی، کیا آپ کو گھر میں بچوں اور عافیہ کی کمی محسوس نہیں ہوئی؟ زین نے حیرت سے انہیں دیکھا، کیوں نہیں بھابھی، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تو پھر آپ نے فون کیا، نہ ہی ملنے کے لیے آئے؟ زین مسکرا دیا، وہ اس لیے بھابھی کہ عافیہ بتا کر آئی تھی اور یہ 4 دنوں کے لیے اپنی امی کے پاس رہنے کے لیے جا رہی تھی۔ 1-2 بار فون پر بات ہو گئی، خیریت معلوم ہو گئی، پھر میرے خیال میں محبت اظہار کی محتاج نہیں۔ یہ تو حقیقت ہے کہ عافیہ اور بچے میری زندگی کا حصہ ہے، ان کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ میری تمام محبت انہی کے لیے ہے۔ عافیہ جانتی ہے جو کچھ میرے دل میں ہوتا ہے اس کے لیے میں کھلی کتاب کی مانند ہوں، اس لیے ہم دونوں نہ تو کسی غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں، نہ ہمیں کوئی خوف ہے کہ ہم بار بار اظہار یا شو بازی کریں۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو لوگ ایسا طرز عمل رکھتے ہیں ان کے رویے میں کھوٹ ہے، یہ بھی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، لیکن میں خاموشی پسند ہوں۔ بھابھی اس کی طویل وضاحت پہ خاموش ہو گئی اور گل بھی کچھ نہ کہہ سکی، اگرچہ دل سے متفق نہ تھی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ محبت ہو اور اظہار نہ کرو؟ اسی شام پھپھو کا فون آ گیا، وہ بتا رہی تھی ندا رہنے کے لیے آئی ہے، تو گل نے اچانک واپسی کا پروگرام بنا لیا۔ وہ شہزاد کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس لیے پھپھو کو منع کر دیا کہ اس کی آمد کی اطلاع نہ دے۔ تبھی اس کی ایک پرانی سہیلی ارجمن کی شادی کی سالگرہ تھی، اس کا بھی فون آ گیا۔ شہزاد نے تو منع کر دیا تھا کہ وہ وہاں نہیں جائے گا، اس لیے گل نے سوچا واپس جانے سے پہلے راستے میں یہ تقریب بھی اٹینڈ کرتی ہوئی گھر چلی جائے۔ پھپھو سے کہہ دیا کہ اس کی گاڑی اور ڈرائیور بھیج دیں۔ شہزاد کی اپنی گاڑی تھی، ارجمن نے بہت بڑے پیمانے پہ دعوت کا انتظام کیا تھا۔ گل حسب معمول جانے محفل بنی ہوئی تھی، اس پہ جو نگاہ پڑتی جم کے رہ جاتی۔ اس کا پربہار سراپا مجسم چاندنی تھا اور دیکھنے والی نگاہوں میں ستائش تھی۔ وہ گردن اٹھائے بیٹھی تھی، کیک کٹ چکا تھا اور اب ڈنر کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ اس کی بیٹی کو نیند آنے لگی، بیٹے کی بھی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ اس نے آیا سے کہا کہ ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی جائے، وہ بھی 1.5 گھنٹے بعد آ جائے گی، کیونکہ ڈنر کے بعد محفل غزل تھی اور اس کی پسندیدہ گلوکارہ مدھو کی گئی تھی۔ بیگم صاحب، ڈرائیور کو واپس بھیج دوں یا آپ یہاں کسی کے ساتھ آ جائیں گی؟ آیا پوچھ رہی تھی۔ ہاں ہاں بھائی، ڈرائیور کو واپس بھیج دینا، میں اسی کے ساتھ آؤں گی، اس نے کہا تھا۔ تبھی ارجمن کے بلانے پر کھانے کے لیے اٹھ گئی۔ پی سی کے سبزہ زار پر مرد و زن کے اس ہجوم میں اس نے ایک آواز سنی، زری، تمہاری آواز ہے کہ بہتے جھرنوں کا ترنم، اور پھر تمہاری یہ ادائے بے نیازی، ہم تو بن پیے مدہوش ہوئے جا رہے ہیں۔ جواب میں ایک کھنکتی ہوئی زنانہ آواز آئی، بنانا تو نہ کوئی آپ سے سیکھے۔ ارے جناب، ہم کیا بنائیں گے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا ہے۔ سنا ہے آپ کی بیگم بہت حسین ہے اور آپ ان کے بھی دیوانے ہیں۔ صرف حسن سے کیا ہوتا ہے، ان کی اپنے دلچسپیاں ہیں، ہمارے ذوق کی انہیں پرواہ نہیں۔ یہ تسکین تو ہمیں آپ کے یہاں ہی ملتی ہے، اسی لیے تو آپ کی ہر محفل میں بھاگے چلے آتے ہیں۔ رہنے دیں، ہم اپنی حیثیت جانتے ہیں، آپ اپنی بیگم کے جتنے وفادار اور عاشق ہیں، بھلا ہمیں اس سے آدھی بھی اہمیت دیتے ہیں؟ زری یار، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ گل میری بیوی ہے، بچوں کی ماں ہے، اور اپنے بچوں کو میں کوئی دکھ نہیں دے سکتا۔ یہ بات تمہیں اول روز سے بتائی تھی، میں تم سے دوستی چاہتا ہوں،
کچھ وقت ساتھ گزارنے کا، کچھ وقت تنہا گزارنے کا، اور تم ہمیشہ یہ کیسا بیوی بیوی شروع کر دیتی۔ سوری جناب، آئیے اپنی اور آپ کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ تو آج اس ڈنر سوٹ میں بہت زبردست لگ رہے ہیں۔ ہیں؟ کیا مطلب بھائی؟ ویسے اس طرح ہم نے تعریفیں تو بہت کی، سب سے زیادہ اپنی بیگم کی کہ ایک تو واقعی وہ تعریف کے قابل ہے، دوسرے انہیں اتنا خوش رکھنا چاہیے کہ انہیں ہماری تھوڑی سی بے وفائی معلوم نہ ہو سکے، مگر ہماری تعریف کم ہی کی گئی، اور تم نے کی ہے تو واقعی دماغ پہ عجیب سا نشہ چھا گیا ہے، تعریف کا نشہ۔ وہ زور سے ہنسا تھا اور نسوانی کہکے نے ساتھ دیا تھا۔ گل کے وجود پر جیسے بلڈوزر چل گئے تھے۔ یہ آواز بھلا وہ کیسے نہ پہچانتی کہ اسی آواز کے نشے میں تو آج تک چور رہی تھی۔ شہزاد کی شاید اس پہ نگاہ نہ پڑی تھی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی کار پارکنگ میں آ گئی۔ ڈرائیور غالباً ابھی ابھی واپس آیا تھا اور گاڑی لاک کر کے اس طرف آنا چاہتا تھا کہ وہ پہنچ گئی، اور پھر جیسے واپسی کا راستہ بہت طویل ہو گیا۔ تمام راستے وہ یہ سوچ سوچ کر غم سے بے آواز آنسو بہاتی رہی کہ وہ کس قدر کم عقل تھی۔ شہزاد کی چکنی چپڑی باتوں نے کیسے اس کی نگاہوں پہ پٹی باندھ دی تھی۔ گزرے تمام بہت سال تو جیسے پھر اس نے اندھے پن میں ہی گزار دیے، مگر آج شہزاد کا یہ روپ، یہ دوغلا اور منافقانہ روپ، سب سے بڑھ کر اس کی دل پھینک آوارہ عاشقوں والی گھٹیا باتیں سن کر گل نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس گھٹیا آدمی کے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکے گی۔ فیصلہ تو اس نے کر لیا تھا، پھر کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے بھی کیوں وہ بے آواز ہچکیوں سے روئے چلی جا رہی تھی؟ کیوں وہ شہزاد سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی؟ کیوں اس دھوکے باز کو ایک ہی دم چھوڑ دینے کا قدم نہیں اٹھا پا رہی تھی؟ تبھی اسے بھابھی کی اپنی نوکرانی سے کی گئی 2 دن پہلے کی گفتگو یاد آئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی بے وفائی اور پھر مار کٹائی کی داستان زاروں قطار بھابھی کو سناتے ہوئے رو رہی تھی۔ بھابھی کہنے لگی، تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی یا اس سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نکھٹو آدمی ہے تیرا شوہر، کام دھام تو کرتا ہی نہیں، تمہاری ہی کمائی پر پڑا ہے، اور اس پر یہ لچھن۔ دفع کرو اسے اور اپنی بیٹیوں کو لے کر ادھر ہمارے کوارٹر میں آ جاؤ، تم نقصان میں نہیں رہو گی۔ تو وہ تیزی سے بولی، نہ بی بی نہ، جیسا بھی ہو سر کا سائیں تو ہے، کل کو جب میری بیٹیاں بڑی ہو جائیں گی تو ان کو ماں کا ہی تانا ملے گا کہ ان کی ماں نہ نبھا سکی، یہ کیا نبھائیں گی، اور مجھے اپنی دونوں بیٹیوں سے بہت پیار ہے جی، میں انہیں کوئی دکھ دینا نہیں چاہتی۔ اور اس کے ساتھ ہی گل کو شہزاد کے الفاظ یاد آئے تھے، مجھے اپنے بچے بہت پیارے ہیں، میں انہیں دکھ نہیں دے سکتا۔ اور بچے، خاص طور پر بیٹی تو اسے بھی بہت پیاری تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کل کو اس کی بیٹی کو بھی کوئی تانا سننا پڑے، اور خود اپنی ذات کے لیے بھی یہ تانا کہ شوہر سے نباہ نہ کر سکی، اسے گوارا نہ تھا۔ مگر اسے یہ ذلت بھی تو گوارا نہ تھی کہ اس کا شوہر یوں ہر عورت سے دل لبھانے والی فضول قسم کی گفتگو کرے۔ کاش شہزاد بھلے اس کی تعریف میں قصیدے نہ کہتا، مان اور عزت کے چند سچے الفاظ ہی کہتا، اور دل و جان سے صرف اس کا وفادار ہوتا۔ شہزاد کی آنکھ کھلی تو گل کو دریچے میں کھڑا دیکھا، وہ بھی اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ گل، اس نے اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھا تو گل نے جھٹک دیا اور کہنے لگی، زری میں ایسی کیا خوبی ہے شہزاد کہ تم اس کے دیوانے ہو گئے ہو؟ شہزاد تو حق دک رہ گیا، جھٹلا بھی نہ سکتا تھا کہ سمجھ گیا کہ اماں نے جس تقریب میں گل کے جانے کا بتایا تھا وہ بھی اسی تقریب میں گیا ہوا تھا۔ یہ تو واپسی کے وقت ارجمن نے بتایا کہ آپ کی بیگم بھی آئی ہیں، لیکن وہ آپ سے پہلے کیوں چلی گئی؟ وہ حیران تھی، مگر اب شہزاد سب سمجھ گیا تھا۔ آہستہ سے گل کے شانوں کو تھام کر بولا، پلیز گل، معاف کر دو، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، ورنہ کہاں تم اور کہاں زری، وہ تو تمہارے پاسنگ بھی نہیں۔ ایسے میں گل کیا کر سکتی تھی؟ آپ کے خیال میں اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ساری رات وہ خود سے یہ سوال کرتی رہی تھی، یہ جنگ لڑتی رہی تھی۔
مگر گل فیروز ایک کمزور عورت ثابت ہوئی جو پیدا ہونے سے اب تک صرف ستائش اور تعریفیں بٹورتی رہی تھی، اور اب تو اس کا خود پرستی کا یہ بت تعریفوں کا محتاج ہو چکا تھا۔ شوہر بھی اس نے ایسا ہی منتخب کیا جو دن رات اس کے حسن کی شان میں قصیدے پڑھ پڑھ کر اس کی نسوانیت کو تسکین پہنچاتا تھا۔ اب بھلا لوگوں کے تانے اور اپنی ذات کو اس حوالے سے موضوع گفتگو بنانا کہ بیچاری کے شوہر نے چھوڑ دیا، یا پھر ارے بھائی شکل کا فخر لے ڈوبا، اس کے گھر بسانے کے لچھن ہی نہ تھے۔ کوئی تو بات ہوگی جو شوہر نے 2 بچوں کے باوجود چھوڑ دیا، یہ سنگ باری اسے گوارا نہ تھی۔ کچھ دیر پہلے شہزاد منتیں کر رہا تھا، خوش آمدیں کر رہا تھا، اسے یقین دہانیاں کروا رہا تھا، مگر یہ جان کر کہ اس کا شوہر بھمرا صفت ہے، ہر لیلا کا ایسا مجنوں ہے جو دل ہتھیلی پہ ہی لیے پھرتا ہے، اسے انجان بن کر بھی شہزاد کی کچھ دیر پہلے کی معافیوں تلافیوں، جھوٹی قسموں اور وعدوں پر یقین کرنا تھا۔ اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ پھر بھی نہ جانے کیوں دل ہی دل میں اسے عافیہ اور زین کی جوڑی پر رشک محسوس ہوا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اب باقی کی زندگی اسے اسی دوگلے پن کے ساتھ جینی ہے، اندر سے سب جانتے ہوئے بھی باہر سے انجان بننے کی ایکٹنگ کرنی ہے۔ شہزاد جیسے بھمرا صفت آوارہ مزاج مرد کے ساتھ باقی کی زندگی گزارنا اگرچہ اتنا ناممکن نہ تھا، مگر اتنا آسان بھی نہ تھا۔